अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 8। आज हम बात करेंगे उसी इशू पे जो कि सबके इस वक्त ज़हनों पे है, यकीनन पनामा केस वो चल रहा है, लेकिन साथ साथ एक बहुत ही अहम मसला है जो कि पाकिस्तान की एक बच्ची जो है तैयबा, उसके साथ जो जुल्म हुआ है। आप जानते हैं कि एक हाजिर सर्विस जज के घर में बच्ची पर तशद्दुद किया गया और सबसे पहले ये सोशल मीडिया पर ख़बर आई, उसके बाद बच्ची पर दबाव डाला गया और जो पहले तशद्दुद की बात की गई, बाद में कहा गया कि बच्ची जो है वो गिर गई थी सीढ़ियों से, और उसके बाद जुल्म ये हुआ कि बच्ची के वालिदैन के साथ एक राज़ीनामा भी किया गया। उसके बाद आसमा जंगी ने सोशल मीडिया में ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट केस लेके जाएंगी। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया इस केस का और आज इस केस की हियरिंग थी। चीफ जस्टिस साहब खुद उस बेंच में मौजूद थे। नाज़रीन, हमारे आज के जो मेहमान हैं वो हैं सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं में, और मुल्क के मायानाज लॉयर हैं। और आपको अगर याद हो तो जब चीफ जस्टिस साहब की रेस्टोरेशन की मूवमेंट चल रही थी तो उस वक्त एतजाज़ एहसन साहब की एक पोएम थी जो हर एक की ज़ुबान पर थी, और वो पोएम थी, रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। तो हम शुरू करते हैं। एतजाज़ एहसन साहब, सबसे पहले तो वार्म वेलकम टू यू। आपसे हम ये कहते हैं, पूछते हैं कि ये जो रियासत होगी माँ के जैसी, तो ये रियासत अब इस बच्ची के हवाले से क्या करेगी? ये जुल्म है कि बच्ची गुम ही गई है, जैसे ज़मीन उसको निगल गई है। अब आज ऑर्डर आया है तो जज साहब ने कहा कि 11 तारीख को कोशिश करें कि बच्ची हासिल हो। ये बड़ी अजब बात है। जी नसीम, ये तो वाकई बड़ा जुल्म हुआ है तैयबा के साथ, और अफसोस की बात ये है कि सारी बात का इंकशाफ हो जाने के बाद और सारी चीज़ का मंजर आम पे आ जाने के बाद उस बच्ची का फटा हुआ चेहरा और फूली हुई आँखें, वो सब को देखने के बाद भी अगर वो गायब हो जाए और वो मिल ना रही हो तो ये तो बहुत ही तशवीशनाक बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया हो, इसके बावजूद कुछ अनासिर इतने अपने आप को ताकतवर महसूस करते हो कि वो ऐसे काम इस स्पॉटलाइट में, जब ये केस ये बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है ये सारा स्पॉटलाइट में है, फोकस में है, तो उसके बाद भी इसको इस तरह उसका गायब हो जाना, ये तो बहुत ही अजब भी बात भी है, बड़ी दुख वाली बात भी है। उसको तो इस वक्त सहारा मिलना चाहिए था। और दरअसल रियासत जो माँ के जैसी की बजाय सौतेली माँ की जैसी हो गई और जालिम सौतेली माँ की जैसी हो गई, और ये रही है, ये दरअसल हकीकत है। ये वो नज़्म में तो ये ख्वाहिश थी, ये हमारी कोशिश थी। लॉयर्स मूवमेंट के दौरान मैंने ये कही थी कि हमारा जो इस मूवमेंट का नतीजा जो हम निकालेंगे, जो हम जैसी रियासत बनाएंगे वो रियासत माँ जैसी होगी, और वो ऐसा ज़ाहिर है नहीं हो सका। कुछ बड़े स्टेक होल्डर्स उसमें, हमारा ख्वाहिश ये थी कि जब जज बहाल होंगे, ख़ासकर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल होंगे, तो वो इन मामलात को ज़्यादा तुंदही से टेक अप करेंगे। और मैंने तो अपनी तकारीर में उस कलीदी तकारीर जो होती थी उनमें बार बार कहता था कि हर सेशन जज, हर मैजिस्ट्रेट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, और वो खुददारी के साथ अपने इख्तियारात को बरूए कार लाएगा और लोगों की खिदमत करेगा, और वो रियासत माँ जैसी होगी। लेकिन बदकिस्मती से कुछ चीफ जस्टिस साहब खुद ही अपने पर्सनल एजेंडे पे चल पड़े और लोअर जुडिशरी की तरफ ध्यान नहीं दिया। लोअर जुडिशरी में जो मजालिम हो रहे हैं, जिस तरह एक एडिशनल जज की बेगम ने जो तैयबा के साथ किया है, अव्वल तो चाइल्ड लेबर ही इल्लीगल है, और कानून के मुहाफिज वो चाइल्ड लेबर बच्चों से मुशक्क़त ले रहे हों और फिर मुशक्क़त के बाद उन पर तशद्दुद और जुल्म करते हों, और तशद्दुद और जुल्म करने के बाद वो फिर बग़ैर किसी सज़ा के
بغیر کسی نقصان کے وہ بیچ میں سے نکل بھی جائیں اور بلکہ بچی غائب ہو جائے. اچھا اعتزاز اس صاحب، طرح کی ہزاروں لاکھوں بچیاں ایسی ہیں اس ملک میں. یقیناً اعتزاز صاحب، یہ اس سے پہلے ہم پاناما کیس پر جائیں، یہ سوال آخری آپ سے کہ اس حوالے سے اگر بچی کو انہوں نے جیسے کہ زمین کھا گئی اس کو روح پوش کر دیا انہوں نے، ظاہر ہے جو اس میں انوالوڈ ہے انہی کا ہاتھ ہوگا یہ کرنے میں، لیکن اب تو ہمارے پاس ایک میڈیکل رپورٹ ہے، بڑی کلیئر ہے، اوتھینٹک ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ بچی جو ہے اس پر ظلم کیا گیا، اس کو ٹارچر کیا گیا. تو اگر بچی غائب بھی ہو جاتی ہے تو کیا قانون اتنا بے بس ہے ان لوگوں کے ہاتھوں کے جنہوں نے ظلم کیا ہے اس پر مبینہ طور پہ، وہ انہیں کھلی چھٹی مل جائے گی؟ نہیں، ان کو کھلی چھٹی ملنی اس وقت مشکل ہے. یہ اتنی ہائپ میں ہو گئی ہے اس کیس کی، اتنا اس کو اجاگر کر دیا اور میڈیا نے بہت کام کیا اس میں، اور کہ یہ چھپ نہیں سکتا. یہ اس کو مطلب ہے اس معاملے نے کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے، اور وہ نتیجہ جو ظالم ہے اور ان کی سزا کسی کی طرف ہی جائے گا. کس نے کیا ہے یہ تو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، لیکن ان کے یہ پیچھا نہیں چھوڑے گا ان کا یہ معاملہ جو آئیڈینٹیفائی ہو گیا ظلم کرنے کے لیے. بالکل انشاءاللہ. اسی طرح پاناما بھی پیچھا نہیں چھوڑے گا میاں نواز شریف کا، وہ تو آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. اچھا اعتزاز صاحب، آج ہم جہاں کورٹ میں تھے ہیئرنگ کے دوران، تو وہاں جو بات موٹی بات تھی وہ شواہد پر بات گئی. وہ جیسے FIA جو برٹش ورجن آئیلینڈ کا ڈاکیومنٹ ہے جو آج دیکھا ہم نے کہ پٹیشنر 1 نے، عمران خان صاحب کے لائر نے اسی پر کافی بات چیت کی اور اسی سے یہ اسٹیبلش کیا، کوشش کی کرنے کی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بینیفیشل اونر ہیں، ٹرسٹی نہیں ہیں، اور جو پیسہ کہاں سے آئے اس پر بھی بات کی. منروا جو کمپنی ہے اس پہ بات ہوئی. تو جو ہمیں بینچ کی طرف سے بات اٹھی وہ ایویڈنس کی، ثبوت کی کوالٹی کی بات ہوئی، اور دونوں آبزرویشنز آئیں. ایک طرف یہ آبزرویشن تھی کہ جو پٹیشنر 1 ہیں ان کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ انکمپلیٹ ہے اور مصدقہ نہیں ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. یہ بھی کہا گیا آپ پیس میل بیسس پہ دے رہے ہیں اور اس لیے ابھی آپ نے اس کو کرنا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ڈاکیومنٹ FIA کا ہے وہ جو ہے اس کا فورینزک کرنی پڑے گی آڈٹ. پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، جج ایک طرف سے یہ بھی آبزرویشن آئی کہ جو رسپونڈنٹ 1 ہیں اور رسپونڈنٹ 6 یعنی کہ مریم نواز صاحبہ اور پرائم صاحب، خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ، ان کو بھی جواب دینا ہوگا. تو ایویڈنس پہ تھوڑی سی بات کیجیے گا کہ کیا یہ، اور پھر قانون شہادت کی بھی بات کی. تو اس وقت جو کورٹ میں آپ کے حوالے سے جو چیزیں لے کے گئے پٹیشنر 1 یعنی کہ عمران خان کے لائرز، اس میں کتنی جان ہے، یعنی کہ کتنا اور ان کو دینا پڑے گا؟ کیونکہ آبزرویشن تو کورٹ کی طرف سے تھی کہ دس از پیس میل، اس کی یہ بھی کوئی اہمیت نہیں تو کہا، بٹ دے سیڈ کہ آپ کو بھی اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنا ہوگا کہ یہ اوتھینٹیکیٹڈ نہیں ہے. دیکھو نسیم، اس کیس کے اور ایسے کیس، اور یہ پہلا کیس نہیں ہے، ایسٹس انکوائری کیسز بہت چلتے ہیں، ایبڈو کے تحت چلتے رہے ہیں، پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 کے تحت چلتے رہے ہیں، احتساب آرڈیننس 1996 میں آیا تھا، احتساب ایکٹ میاں نواز شریف نے 1997 میں نیب آرڈیننس 1999 میں آیا ہے. ان سب قوانین کے تحت ہولڈر آف پبلک آفس یعنی کوئی بھی افسر یا جو حکمران، اس کے اگر اثاثے اس کی بظاہر آمدن، لیگل آمدن سے زیادہ نظر آئیں تو اس پہ انکوائری ہوتی ہے، اور بہت سی 20 کیا سینکڑوں انکوائریاں ہوئی ہیں اور ٹرائلز ہوئے ہیں. سو اس میں لٹیگیشن، اس میں بڑا کلیئر، بڑی جورسپروڈنس ہے، بہت نظیریں ہیں اس میں، اور وہ تمام نظیریں اس بات پہ مبنی ہیں کہ الزام لگانے والے کو ثابت کرنا ہے کہ جائیداد جو مذکورہ جائیداد ہے
وہ ملزم کے جس پہ الزام لگا ہے اس الزام علیہ پہ ہے اس کی ہے یہ ثابت کر رہا ہے اس نے بس کہ اگر کوئی آئی جی ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، کوئی تحصیلدار ہے، کوئی ڈسٹرکٹ جج ہے اور اس کے 5 گلبرگ میں کوٹھیاں ہیں تو اس پہ مقدمہ اسی طرح اسی حوالے سے چلے گا کہ بھئی تم یہ ایکسپلین کرو تم نے کیسے لے لی. وہ اس کا جواب ہوگا کہ جی یہ میری نہیں ہے، نہ میرے نام پہ ہے نہ یہ میری ہے. وہ کہیں گے آپ کے بیٹے کے نام پہ ہیں، آپ کے بیٹے کے نام پہ ہیں. یہ سینکڑوں مرتبہ بیٹے، بیٹیوں، بیویوں، شوہروں کے نام پہ رکھی گئی جائیداد اس آفس ہولڈر کی سمجھی جاتی ہے. اس نے پھر ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ تو اس نے اپنی آمدن سے کمائی ہے، بیٹے کی یہ فلاں فلاں آمدن تھی، ثابت کرنا ہوتا ہے. یا میری یہ فلاں فلاں آمدن تھی تو یہ اس سے ہوئے. اب اس میں یہ جو الزام لگانے والے وکلاء ہیں، نعیم بخاری صاحب فار انسٹنس، ان کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ ثابت کرتے کہ ایون فیلڈ ہاؤس کی اپارٹمنٹس 16 اور 17 اے اینڈ بی، اے اینڈ اے، یہ 4 اپارٹمنٹس شریف خاندان کی ہیں. یہ انہوں نے ثابت کرنا تھا. اور یہ اگر ان کو ثابت کرنا پڑتا تو ان کو کافی دشواری ہوتی، کیونکہ یہ بیہائنڈ کارپوریٹ ویلز تھیں. یہ ان کے نام نہیں تھیں، یہ نیلسن اور نیسکال کے نام تھی. وہاں جا کے رجسٹر میں آپ دیکھو مالک کون ہے، نیلسن اور نیسکال کمپنیوں کے ڈائریکٹرز کون ہیں. یہ وہ 2 کمپنیاں منروا اور فلیگ شپ ہولڈنگز ان کے پیچھے ہیں. وہاں تک قانون برٹش ورجن آئی لینڈز کا اور پیناما کا پہنچنے ہی نہ دیتا. پر یہاں وہ بار ان کا ہلکا کر دیا میاں نواز شریف نے اور حسین نواز شریف نے، یہ تسلیم کر کے کہ یہ پراپرٹیز ہماری ہیں. یہ تسلیم کر لیا انہوں نے. وہ تو اب ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. اب مسئلہ نعیم بخاری کا نہیں ہے، اب مسئلہ سارا نواز شریف کا ہے. نعیم بخاری کو کہنے کا کہ آپ کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں مکمل آپ کا، یہ تو اس کی کوئی بات یہ تو سمجھ نہیں آتی. اصل بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے یہ تسلیم 2 باتیں، ایک تسلیم کیا اور ایک کہی ہے. جو تسلیم کی ہے وہ یہ کہ ان شریف خاندان کے افراد ان 4 بیش بہا، بیش قیمت، دنیا کی قیمتی ترین اپارٹمنٹس کے مالک ہیں، جن کی 6-7 ارب روپے جن کی مالیت ہے آج. اعتزاز صاحب آپ بڑی کلیئرلی. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے، دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ داستان بتائی ہے کہ یہ کس طرح پیسہ ادھر گیا. ٹھیک ہے، دبئی سے شروع ہوا، کیونکہ وہ کہتے ہیں پاکستان سے نہیں گیا. اب یہ بھی تسلیم کرنا بہت مشکل ہے، پر سمجھو دبئی سے بھی شروع ہوا. دبئی میں ریت سے تو نہیں نکلا، دبئی کے ڈیزرٹ سے تو نہیں نکلا، یہ کسی طرف سے آیا. وہ کہاں سے آیا؟ ادھر آپ لٹے پٹے تھے، زیرو ہو گئے تھے، اور ادھر آپ کے پاس اربہ روپیہ ایک دم پیدا ہو گیا کہ آپ نے گلف سٹیل مل لگا لی، پھر وہ بیچی اور آپ نے قطری خاندان کے ساتھ کاروبار کر لیا. اس کاروبار میں کیا کچھ آپ کے پاس آتا رہا وہ ساری بینک سٹیٹمنٹس دینی پڑے گی. اب یہ سارا بوجھ، سارا بوجھ شریف خاندان پہ ہے. بوجھ اور برڈن آف پروف جو الزام لگا رہے ہیں جو پٹیشنرز ہیں ان پہ قطعاً نہیں ہے. اگر رہتا ہوتا اور بڑا مشکل بوجھ وہ ادا کر. ناظرین آپ سن رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں، وہ بڑی کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جو بوجھ ہے پورا اب جب انہوں نے پٹیشنر 1 ہے یعنی کہ عمران خان صاحب کے لائر کہہ چکے ہیں اور پروف کر چکے ہیں، اور یہ آج کورٹ نے کہا ہے کہ رسپونڈنٹ نے بھی یہ بات مان لی ہے، یعنی کہ شریف خاندان نے بھی مان لی ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ ان کی ہے. تو اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب فرما رہے ہیں کہ اب جو ثبوت دینا ہے کہ ان کی پراپرٹی نہیں ہے اور یہ ثبوت دینا کہ پیسہ کہاں سے آیا پراپرٹی خریدنے کے لیے، تو یہ سب کی سب ذمہ داری اب ہے شریف خاندان پہ. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آج کورٹ میں بات ہوئی، لیکن پھر بھی آپ کو جیسے شروع میں کہہ رہے تھے ہم
کہ کورٹ نے یہ بھی کہا ان سے، عمران خان صاحب کے لائر سے، کہ آپ نے جو ہمیں دیا ہے، ایویڈنس دیا ہے، وہ پیس میل ہے، یہ کافی نہیں ہے ایویڈنس. تو اعتزاز احسن صاحب سے پوچھیں گے کہ پھر کورٹ کی اس آبزرویشن کا کیا مطلب ہوا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ سینیٹر اعتزاز احسن صاحب ہیں. ہم ان سے بات کریں پاناما کیس کے حوالے سے. آج بھی کیس کی ہیئرنگ ہوئی. اعتزاز صاحب یہ بتائیے گا، اگر بات ابھی ایویڈنس پر ہی ہو رہی ہے اور آج کورٹ کی آبزرویشنز بھی جو تھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، تو آپ کدھر جاتا دکھائی دے رہے ہیں یہ کیس؟ کیا یہ کمیشن کی طرف جائے گا یا یہ بینچ ہی اس کو آگے لے کے چلے گا؟ کمیشن کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بڑا سمپل کیس ہے. اب تو بہت سمپل ہے. جب اعتراف اقبال ہو گیا کہ یہ اربہ روپوں کی جائیداد ہماری ہے اور ہم 1972 میں بھی زیرو ہو گئے تھے، 1999 میں بھی زیرو ہو گئے تھے، پھر 1999 کے بعد ہم نے اتنی اربہ جائیداد بنا لی. الحمدللہ الحمدللہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں نسیم، ایک پوچھتا ہوں، آپ کے ناظرین سے پوچھتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے، ہر مسلم لیگ نواز والا بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائے، اگر یہ الزام راجہ پرویز اشرف اور اس کے بیٹے پہ لگا ہوتا، یا یہ الزام یوسف رضا گیلانی اور اس کے بیٹے پہ لگا ہوا ہوتا، کیا وہ باہر ہوتے؟ کیا وہ گدی پہ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے؟ کہ جناب راجہ پرویز اشرف کا بیٹا آ کے ٹی وی پہ کہتا کہ اربہ کی پراپرٹی میری وہاں ہے اور میرے اور یہ دیکھنا چاہیے اس کو. دیر آر سم بیسک پرنسپلز، اور بیسک پرنسپل یہ ہے کہ اگر اثاثے آپ نے کے ثابت ہو گئے ہیں اور یا آپ نے تسلیم کر لی ہیں، یہ ثابت کرنا یا تسلیم کرنا ایک ہی بات ہے. اگر اتنے خطیر رقم کے اثاثے آپ کے ثابت ہو گئے ہیں، آپ نے تسلیم کر لیا ہے، تو اس کے بعد لاجیکلی یہ ہے کہ اونرس آف پروف، برڈن آف پروف، بار ثبوت صرف اور صرف اور صرف آپ پہ ہے کہ آپ ثابت کریں نمبر ایک کہ آپ کے پاس اتنی آمدن تھی، جائز آمدن آپ کے پاس اور آپ کے خاندان کے پاس اتنی جائز آمدن تھی، ایسی آمدن جس پہ آپ نے انکم ٹیکس دیا ہوا ہو، اس سے جائز ہوتی ہے. یہ نہیں کہ کارپوریٹ ٹیکسز دیے ہیں. کارپوریٹ ٹیکسز تو دیے اگر ہیں تو رمضان شوگر مل یا اتفاق فاؤنڈری یا چودھری شوگر مل، ان کے نام پہ تو یہ نہیں ہے پراپرٹی. یہ پراپرٹی تو انڈیویجولز کے نام پہ ہے. تو کیا اس انڈیویجول نے، اس کیس میں مریم نے اتنا انکم ٹیکس دیا ہے کہ وہ اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہیں اس پراپرٹی کو؟ نمبر دو، یہ کہ اس کے دیگر ذرائع جو ہیں، مثال کے طور پہ کوئی مل بیچی ہے، جدہ کی مل بیچی ہے، وہ جو خرید و فروخت تھی وہ سارے کھاتے رکھ کے، بینکنگ کھاتے سارے رکھ کے، وہ ایک ایک پیج بینک اکاؤنٹس کا، ایک ایسٹ اتنا بڑا خریدا گیا اور بیچا گیا، وہ بینکنگ سٹیٹمنٹ سے پتہ لگے گا کہ کتنے پیسے آئے، کتنے پیسے گئے. اور تیسری چیز یہ کہ ان کی ترسیل، ان کی منتقلی، ان ذرائع اور آمدن کی، وہ لیگل اور لیجٹمیٹ ہے. یہ تین مراحل ثابت کرنے ہیں. میں ہر سال، مجھے انکم ٹیکس افسر میری ساری بینک سٹیٹمنٹ لیتا ہے، ساری بینک سٹیٹمنٹ، ایک ایک انٹری اور ایک ایک ڈیبٹ اور ایک ایک کریڈٹ، اس پہ کچھ سوالات اٹھا دیتا ہے. جی اعتزاز صاحب دیکھیں، کروڑوں کا ٹیکس دیتا ہوں. جی یہی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں، یہی جو دیتا ہوں. جی آبزرویشن جو بینچ کی طرف سے تھی وہ یہ ان کے لیے کوئی فرق قانون تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں، میرا خیال ہے ایک طرف تو یہ بھی آبزرویشن تھی، یہ کہا گیا رسپونڈنٹ کے حوالے سے، یعنی مریم نواز صاحبہ اور باقی جو رسپونڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا کہ یو ہیو بین ویری اکنامیکل ود دا ڈاکیومنٹیشن، کے علاوہ وہ گلف سٹیل مل کے علاوہ انہوں نے کہا کہ
کوئی ڈاکیومنٹیشن ہمارے پاس نہیں آئی، اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جب ان کے جواب آئیں گے، ان کے وکلا دیں گے تو اس میں ڈاکیومنٹیشن ہوگی۔ لیکن ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کے لائر تھے ان کی بات کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ کی ڈاکیومنٹیشن جو ہے یہ پیس میل ہے، یہ اوتھینٹیکیٹ نہیں ہوئی۔ لیکن اعتزاز صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اب جو ان کا کام تھا وہ ختم ہو گیا، اب ادھر سے جواب آنا چاہیے، تو یہ جو آبزرویشن ہے اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ میں ہر آبزرویشن کا انالیسس تو نہیں کر سکتا سپریم کورٹ کا، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو میری نگاہ میں قانون ہے، اور میری نگاہ میں قانون یہ ہے کہ اب بارے ثبوت سارے کا سارا تسلیم کر کے پراپرٹیز کو، وہ الزام علیحان پہ ہے، وہ شریف فیملی پہ ہے، اور شریف فیملی کے تمام کھاتے، تمام سب کے 1978 سے لے کے 2006 تک کم از کم تمام بینک سٹیٹمنٹس، ہر انٹری، ہر ڈیبٹ، ہر کریڈٹ اس میں آئے گا، وہ عدالت کے سامنے ہونا چاہیے، تب عدالت فیصلہ کر سکے گی، کر پائے گی، اور اس کے لیے کوئی کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، یہ ہزارہ صفحے ضرور ہوں گے، ہر ایک کے رننگ بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اگر ان کے کوئی اسپیشل ڈپازٹس ہیں تو ان کے بھی، اور یہ جس طرح قطری فیملی کے ساتھ بزنس کیا انہوں نے، تو وہ بزنس تو میں تو پیسے آتے جاتے رہتے ہوں گے نا، مہینے بعد کوئی حصہ ملتا ہوگا، پروفٹ ملتا ہوگا، 2 ہفتے بعد ملتا ہوگا، پھر اس میں سے پیسے جاتے ہوں گے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے، شریف خاندان کا فرض ہے، ناظرین بریک لیتے ہیں، پھر اعتزاز احسن صاحب کے پاس واپس آئیں گے۔ اور یہ یاد ہے شروع میں جو سلمان بٹ صاحب تھے، جو لائر تھے رسپونڈنٹس کے، انہوں نے تو یہ فرما دیا تھا کہ کوئی کاغذات تو ہیں نہیں موجود۔ آج بھی فیصل آباد میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کاروبار ہوتا ہے، لکھت پڑھت نہیں ہوتی، یہ ان کے کہنے کے مطابق۔ تو بہرحال لکھت پڑھت جو ہے وہ کہاں سے ڈاکیومنٹیشن دکھائیں گے؟ اور ایک اور اہم سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے، قانون شہادت کے حوالے سے کچھ وکلا کہتے ہیں کہ 30 سال سے پہلے کے آپ ڈاکیومنٹیشن نہیں مانگ سکتے۔ اعتزاز احسن صاحب سے پوچھیں گے ان کا کیا اس پہ ویو ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ سینیٹر اعتزاز احسن صاحب ہیں، بات کریں پاناما کیس پہ۔ اعتزاز احسن صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ لائرز کا کہنا ہے کہ قانون شہادت کے تحت 30 سال سے پہلے کے ایویڈنس اور ڈاکیومنٹیشن آپ کو نہیں مل سکتی، یہ درست ہے کیا؟ وہ زیادہ معتبر ہو جاتی ہیں۔ 30 سال جو پرانا ڈاکومنٹ ہو اس پہ اعتبار زیادہ، اگر وہ جینوئن ثابت ہو جائے تو اس پہ اعتبار زیادہ ہو سکتا ہے قانون شہادت میں۔ وہ یہ نہیں کہ وہ رد کر دی جائے، وہ فرام پراپر کسٹڈی اگر لیا جائے اور وہ 30 سال سے زیادہ پرانا ہو، اس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہوتی ہے ڈاکومنٹ کی، کم نہیں ہوتی، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ بڑا عجیب لاجک دیتے ہیں نون لیگ والے، بڑا ڈیفیٹسٹ، شکست خوردہ لاجک۔ ان کے سامنے ڈاکومنٹ رکھا گیا ہے، ایک فوٹو کاپی ہے، اس کی ایڈمیسیبلٹی کو میں بھی ڈائریکٹلی نہیں سمجھتا کہ وہ ہے، پر فوٹو کاپی ہے، اس پہ مریم نواز کے دستخط ہیں، فوٹو کاپی ہے دستخطوں کی، اور یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ غیر مصدقہ پیش کیا ہے، غیر مصدقہ پیش کیا۔ بھائی انہوں نے تو غیر مصدقہ پیش کیا ہے، آپ مصدقہ پیش کر دو، اس میں آپ کو کیا دشواری ہے؟ آپ والنٹیئر کرو، آپ کو تو چھپانے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ غلط کیا ہے۔ اگر عدالت مریم نواز کو بلا کے، اور جیسے کہ قانون رائج الوقت ہے، ضابطہ ہے، بلا کر کہے کہ 2 دستخط بیگم صاحبہ آپ بھی اسی دستخط کے ساتھ اپنے کر دیں، تو کمپیئر ہو جائے گا ایک دم کہ کیا کون سا دستخط ہے، اس کا ہے کہ نہیں ہے۔ وہ دستخط کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ فکر مند ہیں کہ کسی دن وہ اصلی کاغذ ہی نہ سامنے آ جائے، جس طرح یہ پیناما پیپر سامنے آ گئے۔ اب پیناما پیپرز کی صداقت کو یا جس حد تک بھی اس میں اثر ہے، اس کو دنیا میں اور تو کہیں ڈینائی نہیں کیا گیا۔ آپ ڈینائی کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے، اعتزاز صاحب ابھی آپ نے بڑا گیلے پہ رکھتے بھی ہیں اور چاہتے ہیں پاؤں۔
اعتزاز صاحب بڑا اہم آپ نے ابھی پوائنٹ ریز کیا، آپ نے کہا مریم نواز صاحبہ کو بلا کے کورٹ میں، تو آج ہم نے سنا کورٹ روم کے ارد گرد کے آرٹیکل 13 کے تحت پروٹیکشن ہے ان کے پاس کہ اگر یہ کورٹ بلائے تو وہ آ کے سٹیٹمنٹ کہہ دیں کہ ہم نے نہیں دینی. یہ از دیٹ ٹرو؟ وہ کسی سوال کے جواب کو سے انکار کر سکتی ہیں، یہ نہیں کہ وہ بیان ہی نہیں دینا، پر اگر ان کو کوئی ایسا سوال ہو جس سے وہ انکریمنیٹ ہوتی ہوں، یہ اس کو امریکہ میں کہتے ہیں ٹیکنگ دی ففتھ، جس پہ ابھی ٹرمپ نے بڑا شور ڈالا ہوا تھا کہ ہلری کے جو ایڈز ہیں دے آر ٹیکنگ دا ففتھ. وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے، اگر ایسا سوال پوچھا جائے کہ جس کا جواب اگر میں دوں تو اقبال جرم کے مترادف ہوگا، تو میں اس سے انکار کر سکتا ہوں کہ میں جواب نہیں دینے کو تیار. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 13 کا جو حوالہ دے رہے ہیں، یہ بھی ان کے بڑے خیر خواہ ہیں نواز شریف کے. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایسا سوال کیا گیا ڈائریکٹلی مریم سے، تو مریم نے اگر اس کا جواب دیا تو اقبال جرم ہوگا. تو جرم پیچھے ہو کوئی تو تبھی اقبال جرم کی بات آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آرٹیکل 13 پہ سہارا لینے والے پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جرم کیا ہوا ہے، صرف وہ وہاں انکار کر دیں گی جواب دینے سے. نہیں، اڑتی بات تھی، اس لیے میں نے کہا آپ سے کلیریفائی کر لیں. آپ نے کر دی کلیریفائی. پھر بے نامی پہ آئیے گا اعتزاز صاحب. بے نامی کے حوالے سے بھی آبزرویشن تھی کہ پاکستان میں اپنا اس کی ایک ڈیفینیشن ہے اور کچھ 5-6 ججمنٹس ہیں. تو بے نامی کے حوالے سے ناظرین کو بتائیں کہ بے نامی پروو کرنا، اور اگر پروو ہو جائے اس صورت میں، کیونکہ بات تو یہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے نام اگر ہیں جو کہہ رہے ہیں مبینہ یہ اپارٹمنٹس، تو پیسہ اگر گیا تو شریف فیملی کی طرف سے گیا ہے مبینہ طور پہ، تو پھر یہ کیا بے نامی کی کیٹیگری میں آتی ہے؟ اور اگر پروو ہو جائے تو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، میاں محمد نواز شریف کا جو سپیچ رائٹر تھا، ایکسپرٹ سپیچ رائٹر، اس نے پہلی تقریر میں ہی میاں صاحب سے سارا سچ کہلوا دیا تھا بے نامی کے متعلق. ان میں سارا سچ انہوں نے فرما دیا تھا. وہ انہوں نے اپنی پہلی تقریر خطاب میں، قوم سے خطاب میں یہ فرمایا تھا کہ جو بھی کوئی، یہ ان کو علم بھی لگتا تھا کیونکہ خود ہی انہوں نے یہ فرمایا، جو بھی کوئی ناجائز دولت چھپاتا ہے اور خفیہ رکھتا ہے وہ اپنے نام پہ تو نہیں رکھتا. یعنی وہ اپنے بیٹے کے نام پہ رکھے گا، بیٹی کے نام پہ رکھے گا، بیوی کے نام پہ رکھے گا، بھائی کے نام پہ رکھے گا، بہن کے نام پہ رکھے گا، اپنے نام پہ نہیں رکھے گا. تو بے نامی ہوتی ہی یہ ہے کہ جو اصل مالک ہے اس کا نام دستاویزات میں نہیں آتا. جو ملکیت کے دستاویزات ہیں ان میں الف کا نام ہے، اور جو اصل مالک ہے، جس نے پیسہ لگایا ہے، جس نے پیسہ کمایا ہے، جس نے پیسہ رشوت کا مثال کے طور پہ لیا ہے، جس نے کمیشن کھائے ہیں، اس نے پیسہ اپنے نام پہ رکھے گا تو ایک دم وہ تو ہو جائے گا کہ یہ تمہارا ہے، ٹھیک، یہ تم نے رشوت میں لیا ہے، تمہاری تو اتنی تنخواہ نہیں تھی. اور میاں صاحب نے تو 1994 95 96 میں 477 روپے کل 3 سال میں کل 3 سال میں انکم ٹیکس دیا ہے. 477 روپے میرے پاس ان کی کاپیز ہیں، ان کی اپنی سٹیٹمنٹ کی، 3 سال میں. تو یہ ایسی جائیدادیں لیجٹمیٹلی تو نہیں بنا سکتے تھے، اپنے نام تو نہیں رکھ سکتے تھے. یہ ان کو نے کسی بچوں کے نام پہ ہی رکھنا تھا، چھپانا تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب اس طرح کے کمپیوٹر ریکارڈز نہیں تھے، اور آپ اگر اپنے میرے نام پہ پراپرٹی ہے تو چاہے پیسے کسی نے دیے ہوئے ہوں، اس کا نام آسانی سے ظاہر نہیں ہوتا تھا. اب تو لنک ہو جاتے ہیں، اب تو سب چیز کمپیوٹر پہ ہے. اب تو بینک اکاؤنٹس اور بینکنگ ٹرانزیکشنز ایک دم نکل آتے ہیں، ایک دم نکل، وہ دے کم آن ٹو دا سرفیس. یہ اس زمانے کی بات ہے. اور بے نامی لا بھی زیادہ تر اسی زمانے کا ہے. ٹھیک، اچھا، تو یہ تو بہرحال اب کورٹ کو دیکھنا پڑے گا کیا کرے، اور سب کی نظر اس پہ رہے گی. اعتزاز صاحب، ذرا آپ کی پارٹی کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی نے کہا کہ، اور بلاول بھٹو صاحب نے کہا، زرداری صاحب نے تو خیر نہیں کہا، بلاول
بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم باہر نکلیں گے, سڑکوں پہ نکلیں گے پناما پر. اور یہ ابھی سنیے گا کہ آپ کے ندیم افضل چند صاحب جو بڑے روئے رواں ہیں پنجاب میں, انہوں نے کیا کہا 4 روز پہلے ہمارے پروگرام پناما کے اوپر. بالکل ہمارا موقف میں سمجھتا ہوں وہی ہے جو پہلے دن سے ہے کہ ہم بھرپور مذمت کریں گے, سڑکوں پر بھی جائیں گے اور جلسے بھی کریں گے, جلوس بھی, ریلیز بھی نکالیں گے. کوئی ٹائم لائن ہے آپ کے پاس؟ ٹائم لائن آپ کو 2-4 دنوں میں مل جائے گا. جی اعتزاز صاحب, ندیم افضل چند صاحب نے کہا تھا 31 دسمبر کو کہ 2-4 دنوں میں ٹائم لائن آپ کو مل جائے گی جو ہم جلد سے جلوس کرنے جا رہے ہیں پناما کے حوالے سے. کرنے چاہیے, کیوں نہیں کرنے چاہیے؟ آگے ہم نے کوآپریٹو نہیں ٹائم لائن سر کدھر ہے؟ کوئی کی گورنمنٹ نے نہیں سر کچھ ہے نہیں, ہم یہی آپ سے پوچھ رہے ہیں. ٹائم لائن بھی آ جائے گی, میرے پاس نہیں ہے ٹائم لائن, میرے پاس ٹائم لائن نہیں ہے, میرے ساتھ کنسلٹیشن نہیں ہوئی, پر اس بات پہ کلیئر ہے, ہم کنسلٹیشن ہو چکی ہے کہ ہم نے اس پہ تحریک چلانی ہے اور یہ اس معاملے کو سٹریٹس میں لے کے جانا ہے. ہم سپریم کورٹ نہیں گئے ہوئے, ہم عدالت کے سامنے نہیں ہیں. اب ہمارے پاس یہ, ہم نے 1992 میں جب انہوں نے ارباں روپے شریف خاندان نے کوآپریٹیوز کا کھا لیا تھا اور لوگ لٹ پھٹ گئے تھے, تب بھی تحریک چلائی تھی جس کی وجہ سے کچھ قوانین بنے تھے اور لوگوں کی کو کچھ پیسے واپس ہوئے تھے, وہ بھی متحرک کرنا پڑا تھا. اعتزاز صاحب بھی متحرک کرنا پڑے گا پبلک جی, یعنی تو ہم تو میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو, میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں پیپلز پارٹی کا تو عالم یہ ہے کہ میں ہر کسی کو کہتا ہوں کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ کیا اگر یہ راجہ پرویز اشرف یا یوسف رضا گیلانی یا ان کا بیٹا آ کے اس طرح کی بات کر رہا ہوتا کہ اعتزاز صاحب آپ فرما چکے ہیں, جی آپ یہ فرما چکے ہیں اعتزاز صاحب, لیکن یہ بتائیے گا نا کہ میں تکرار جی لیکن ہم آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں, ناظرین سننا چاہتے ہوں گے کہ 2 مہینے سے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے ہم تحریک چلائیں گے پناما پہ, تو ہم آپ ہی کی بات کی, آپ ہی کی لیڈرشپ کی بات کو آگے لے کے چل رہے ہیں کہ کوئی ابھی بھی آپ فرما رہے ہیں بھی ہم تیار کریں گے لوگوں کو, تو کیا 2-4 مہینے میں کچھ کریں گے, تحریک چلائیں گے؟ نہیں 2-4 مہینے تو نہیں لگیں گے, پر تحریک کے لیے تیاری موڈ میں لانا ہوتا ہے لوگوں کو. چلے موڈ میں, اچھا یہ اچھا کچھ وقت لگتا ہے. جی ہفتہ کتنے ہفتے لگتے ہیں کچھ؟ ہاں کچھ لگتا ہے. لائرز موومنٹ بھی چلائی تھی میں نے, جی اور ہم نے مل کے, اور اس میں بھی وقت لگا تھا, کوئی ایک دن 9 مارچ کو تو نہیں شروع ہو گئی جی اس کے تو اپریل, ریئلی اینڈ آف اپریل جا کے 28 اپریل واز پروبیبلی the first big day, مجھے جہاں تک یاد ہے. تو اتنا ٹائم اس میں ذرا کم لگے گا, پر ٹائم لگتا ہے. جی ہاں 2 تو مہینے گزر چکے ہیں. اعتزاز صاحب آخری سوال یہ ہے کہ